बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान न्यूज़ टीवी के सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी नामियाती और गैर नामियाती, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्रॉप्स के तकाबुल के बारे में और उनके पोटेंशियल के बारे में कि किसान को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, उसकी सेहत को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके कारोबार को क्या फ़ायदा हो सकता है। ये उस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। ये 2 नंबर प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम नंबर 2 है। और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ ये मेरे 2 दोस्त बैठे हुए हैं, हाईली लर्नड पर्सन्स। और पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर आसिफ फ़र्रुख साहब ने एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि जब भी मुसीबत कोई आती है तो मोमिनीन के लिए उसके बाद में खुशखबरी होती है। एक खुशखबरी तो मैं इसी वक्त देख रहा हूँ कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो आई हुई है, अगर ये ना आई होती तो ये मेरे 2 साथी जो हैं, जो जिनका एक नाम है, ये आज हमारे साथ ना होते। डॉक्टर ताहिर रशीद साहब जो हैं वो कनाडा में बैठे होते, और डॉक्टर आसिफ फ़र्रुख साहब को कोई और गवर्नमेंट जो है वो उठा कर ले जाती कि जी आप ये हमारी असाइनमेंट को मुकम्मल करें। तो मैं वेलकम करता हूं आप लोगों को, और हमने वादा किया था कि इस प्रोग्राम में आपकी जो सजेशन होंगी और आपके जो सवालात होंगे, हम एक एक करके उसका जवाब देंगे, और इसकी जो वायबिलिटी है और फिजिबिलिटी है उसके बारे में माहिरीन से हम उनकी राय लेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने इसमें फुल्ली पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे दाएं जानिब डॉक्टर आसिफ फ़र्रुख साहब बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल, और मेरे बाएं जानिब जो हैं डॉक्टर ताहिर रशीद साहब बैठे हुए हैं, और इनको आप पहले भी जानते हैं। तो डॉक्टर ताहिर साहब, मेरा आपसे सवाल है जो इदरीस साहब ने भेजा है, और वो ये है कि ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह काम होगा और किसान इसको अपनी ज़मीन पर कैसे लागू कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इदरीस साहब, आपने ये सवाल पूछा। तो इस वक्त जो हमारी मेजॉरिटी जो फसलें हम उगा रहे हैं उसको कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कहते हैं, या केमिकल एग्रीकल्चर, या इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो हमें ये स्लोगन दिया गया कि जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे और केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अच्छा, ये कोई नहीं देखता कि वो प्रोडक्शन तो हो गई, लेकिन उसकी जो इनपुट कास्ट है वो कितनी थी, और उसका एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं लाइफ साइकिल एनालिसिस, कि उसमें हमें पानी कितना इस्तेमाल हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस जो थी वो कितनी जो है वो हवा में गई, और उसके बाद केमिकल्स पे आपने कितना खर्चा किया, और फार्मर का जो है नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है। अब खुशी की बात ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने जा रही है फ्रॉम प्रोडक्शन टू नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फार्मर, कि वो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी पैदावार और अपना मुनाफा बनाए। उसके लिए हमें अपने जो फार्म वेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें गोबर है, जिसमें पत्ते हैं, जिसमें हमारे एनिमल्स का जो पेशाब है, वो सारे का सारा हम अपनी ज़मीनों में कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। तो एकदम हम कन्वेंशनल से ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जा सकते, उसमें एक ट्रांजिशनल टाइम होता है। यानी जो इंटरनेशनल अदारा है जो सर्टिफाई करता है ऑर्गेनिक को, IFOAM, वो एक ट्रांजिशनल टाइम देता है जो कम से कम 3 साल का होता है। तो इसको शुरू करने से सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, और मैं अपने फार्मर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर डायरेक्ट ऑर्गेनिक पे नहीं भी जाना चाहते तो कम से कम अपना जो वेस्ट है, जो वेस्ट नहीं है, एक्चुअली वो हमारा फर्टिलाइजर है, वो हमारा सोर्स है, उसको हम रिसाइकिल करने की कोशिश करें अपने खेतों में। उससे क्लियरली अगर आप इवन फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, उसमें ज़मीन की जो सेहत है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। उसकी मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ कि रासमस्टेड स्टेशन था सबसे पुराना दुनिया का, उसमें जो एक जो डाटा दिया गया तकरीबन 100-150 साल का, उसमें ये साबित किया गया कि जहाँ ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल हुआ फर्टिलाइजर्स के साथ तो उसकी मैक्सिमम पैदावार थी। ये तो होगी बात कि आप अगर चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप टोटल ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको
کیمیکل فرٹیلائزر بند کرنے پڑیں گے. اس کا نیم البدل آپ کا ویسٹ ہے. آپ کو ہربیسائڈ جو ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے. آپ اس کی مختلف طریقوں سے آپ آرگینک کے جو ہمارے پیسٹیسائڈ ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں نیم آئل کی. ایک مثال ہے, ہمارے اور بھی بہت سارے پودے ہیں جن سے یہ بنایا جا سکتا ہے, اور یہ بنایا بھی گیا تھا NIRC میں, اس پہ پیپرز بھی پبلش ہوئے ہیں. تو ٹرانزیشنل ٹائم جو ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے فارم کا, یہاں اپنے جانور باندھتے ہیں, اس کا سارا پیشاب, اس کا سارا گوبر ایک چبچہ بنا لیں. اپنے سائز کے مطابق دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے جانور ہیں. تو جب بھی آپ کے پانی کی باری, وہ نہر کا پانی ہو یا ٹیوب ویل کا پانی ہو, اس کو اس میں سے گزار کے اس کو آپ کھیتوں میں جب لگانا شروع کریں گے تو آپ کا ٹرانزیشنل ٹائم بھی کم ہو جائے, یعنی جلدی ہونا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. زمین کی صحت جو سب سے زیادہ ضروری ہے, اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ کتنی بھربھری ہے, کتنی تیزی سے وہ پانی کو پیتی ہے, جس کو ہم ڈرینیج کہتے ہیں. اور اس میں سالس جو ہیں اگر وہ زیادہ ہیں تو ان کو ہم لیچ ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس سارے گوبر کو, سارے پیشاب کو, جو بہترین سورس ہے یوریا کا, جو بہترین سورس ہے پوٹاسیم کا, جو بہترین سورس ہے فاسفورس کا, وہ اس میں جب جانا شروع ہوگا اور وہ قدرتی ہے تو آپ آرگینک کی طرف چل پڑیں گے. حافظ وسیع ایگری انیشیٹو کا شاہکار روشان ونڈا اب آپ کی دہلیز پر. ابھی اپنے علاقے کی ڈسٹریبیوٹر سے رابطہ کر کے جانوروں کا پسندیدہ ونڈا آرڈر کریں. ہمارے ڈسٹریبیوٹرز کی تفصیل یوں ہے. ان ڈسٹریبیوٹرز کے پاس روشان ونڈا کی تمام ویرائٹیز موجود ہیں. مزید معلومات کے لیے جنرل مینیجر مارکیٹنگ طاہر خان سے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. روشان ونڈا کا وعدہ, خرچہ کم, آمدنی زیادہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے, اور یہی آگے بے شمار لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہم گوبر اور کچھ زمین میں ہم نے پروسیس کیسے کرنا ہے, جسے ہم کمپوسٹ کہتے ہیں, اس کا طریقہ لوگوں نے پوچھا ہے. اور ساتھ ہی یہ پوچھا ہے کہ اگر پانی خراب ہو تو کیا آرگینک فصلیں اگائی جا سکتی ہیں. اس میں پھر وہی بات ہے کہ سمپل سا طریقہ تو وہ بچہ بن گیا, اس میں سے گزار دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی آرگینک میٹر کو جو آپ کے پاس وافر موجود ہے, جس میں آپ کا بھوسا ہے, جس میں آپ کا رائس اسٹرا ہے, جس میں آپ کا گوبر ہے, جس میں آپ کا کھیت میں جو آپ کی چھڑیاں ہوتی ہیں, اس کی کپاس کی وہ ہیں, کمال کی کھوری ہے, تو اس کو آپ ایک نیچرل طریقے سے اس کی کمپوسٹ بناتے ہیں. تو کمپوسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کو آپ پائلز بنا دیتے ہیں. اس میں الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے کچھ جراثیم پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں, اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہمیں ایک خاص مقدار پانی کی رکھنی پڑتی ہے, اور آہستہ آہستہ اس کا ٹمپریچر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اٹ گوز اپ ٹو 70 ڈگری سیلسیس. تو کمپوسٹ بنانے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو برے کیڑے مکوڑے ہیں یا کوئی ویڈز کی جو دانے ہیں یا بیج ہیں وہ ختم ہو جائیں. جب یہ 70 ڈگری سیلسیس پہ جائے گا تو الٹیمیٹلی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اس میں کوئی ویڈ سیڈ بھی نہیں ہیں, اور اس میں کوئی برے جراثیم بھی نہیں ہیں. اور وہ جب آہستہ آہستہ پھر ایک دم وہ 70 تک جا کے پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہمیں اس کی ایریشن کرنی ہوتی ہے, جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں اس کو پھرولی دینا, یا اس کو مکس کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پراپر آکسیجن دے رہے ہیں, جس سے ڈیکمپوزیشن جو ریٹ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. تو اس سے کمپوسٹ بنتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے CN ریشو پہ, یہ کہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ کتنا کاربن ہوگا, کتنا نائٹروجن ہوگا. تو وہ جو فیزیبل CN ریشو ہے جس پہ یہ ڈیکمپوزیشن بڑی تیزی سے ہوتی ہے, وہ 1:25 ہم رکھتے ہیں, یعنی 25 کاربن اور 1 نائٹروجن. تو اس کے لیے اگر آپ نے آرگینک کی طرف جانا ہے تو آپ لیگیوم کراپس کو ڈال کے وہ پورا کر لیں گے. اگر آپ نے ویسی کمپوسٹ بنانی ہے تو اس میں آپ کو فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں. لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی لیگیومنس کراپس کو اس میں شامل کر کے اس کی کمپوسٹ بنائیں اور اس کو استعمال کریں. دوسری بات آ گئی آپ کے سالٹ والی. تو سالٹس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ہماری ڈرینیج, جب ہماری ہائیڈرولوجی, جب ہمارا اسٹرکچر آف دا سوائل وہ ٹھیک ہوگا, یعنی جب آرگینک میٹر ڈالتے ہیں تو گرینولیشن ہوتی ہے,
اور پارٹیکلز جو ہیں ان میں وائڈ اسپیسز آتی ہیں، آپ کی ہائیڈرولوجی جو ہے وہ پانی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ سالٹ جو ہے وہ لیچ ڈاؤن ہو کے روٹ زون سے نیچے چلا جائے گا اور آپ بڑے آرام سے اپنی فصل جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں مطلب آپ سے اگلا سوال پوچھوں، ڈاکٹر آصف صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم پودوں کو بیچ میں سائیکل کریں، اس میں دو چیزیں اور بھی ہم اگر کرنا شروع کر دیں، فار ایگزامپل ہم نے ایک نیا ایریا ڈیولپ کرنا ہے، تو اس نئے ایریا ڈیولپ جب کرتے ہیں تو اس میں ایک بایو چار بناتے ہیں۔ بایو چار کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ زمین کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم کوئی گھاس بھی لگاتے ہیں تو بایو چار جب زمین میں ڈالتے ہیں تو ہم زمین کی فوراً پانی کی ہولڈنگ کیپیسٹی بھی بہتر کرتے ہیں، اس میں کاربن ایبزارپشن کیپیسٹی بھی بہتر کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی صلاحیت بہتر کرتے ہیں، اور زمین جیسے ڈاکٹر نے بتایا اس میں خود ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک قدرتی عمل شروع ہو جاتا ہے جو کہ زمین کو بہتر کرتی ہے۔ پھر اوپر ایک گھاس لگائیں، اس کو پلو کر دیں، اور اس کے بعد جو آپ نے روایتی کرنی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے پھٹی لگائی ہوئی ہے، آپ پھٹی کو بت اس کی مڈیوں کو نکالیں، آپ اس کو روٹا سے گرائنڈ کر کے روٹاویٹر کا زمین میں ڈال دیں۔ کماد کا آپ نے فصل نکال لیا، مڈی بھی نکال لیا، آپ اس کو گرائنڈ کر کے زمین کے اندر ڈال دیں۔ کوئی فصل زمین سے جو اس کی مڈیاں نہ نکالیں، چاہے گندم ہے، چاہے چاول ہے، چاہے کپاس ہے، چاہے گنا ہے، اس کو بڑا ڈیپ روٹاویٹر لگا کے بالکل آپ کی زمین کو بھربھرا کر دے گا۔ وہ آپ کی زمین کو نامیاتی جو آرگینک میٹر وہ پرووائڈ کر دیتا ہے، اور زمین کی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت بہتر کرتا ہے، پودوں کے لیے انٹیک بہتر کر دیتا ہے، پیداواری صلاحیت، اور جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب مزید اس کو آرگینک طریقے سے آرگینک کھادیں ڈالتے ہیں تو وہ ان کی دستیابی پودے تک بہتر کر دیتا ہے، اور وہ اس چیز کو بھی ایڈریس کر دیتا ہے کہ جی ہم کھادیں اس میں نہیں ڈال سکتے تو پیداوار کم ہوگی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آج سے 30 سال پہلے بھی آرگینک طریقے سے بڑے اچھے 60-70 من گندم خود اپنے ہاتھوں سے لیے، یہ ساری حرکتیں کر کے۔ وہ کہ میں جاب کرتا تھا، یہ ساری چیزیں کرتا تھا، لیکن ہمارے لوگوں کا سب سے پہلے نا اعتماد ہونا چاہیے۔ جب آپ کا اعتماد ہوتا ہے آپ اچھی سے اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ 70 من والی بات جو ہے یہ بظاہر چونکہ ہم لوگ ان آرگینک کی طرف اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہمارا ایمان ہی ان آرگینک پر ہے، جو بڑی پیاری بات کہی ہے کہ پہلے اعتماد آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور پھر اس اعتماد کے بعد ہی بات آگے چلے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا پیارا کہا تھا کہ اس کو پائل اپ کریں۔ میرے پاس گوبر ہے، پیشاب ہے، میرے پاس کراپ ویسٹ ہے، کئی قسم کا کراپ ویسٹ ہے، میں نے یہ پائل اپ زمین سے اوپر کرنا ہے یا زمین سے نیچے کرنا ہے یا میں کہیں بھی کر سکتا ہوں؟ اس میں ہم اس کو کمپوسٹنگ ونڈ روز کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا جو سائز ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس جو مشینری ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے۔ تو ہمارے پاس جو کہ ٹریکٹر ہے تو اس کی ہائٹ زمین سے زیادہ نہیں ہوتی، تو آدھا میٹر میکسیمم ہوگا۔ یا تو یہ کہ آپ ٹائر اٹھا دیں اس کے اور اس کو پھر روٹاویٹر سے مکس کر دیں یا کسی اور طریقے سے اس کو مکس کریں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو مشینری موجود ہے جس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں، اس کے حساب سے آپ نے زمین کے اوپر اس کی کرنی ہے۔ جو کمپوسٹنگ فیسلٹیز ہوتی ہیں اس میں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے چینلز میں وہ ڈال دیتے ہیں، وہ مناسب پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کی پھر مشینیں لگی ہوتی ہیں، وہ اس کو جو ہے اس کی پہلے جو 15 سے 20 دن جو ہیں وہ اسی میں انہیں چینلز میں اس کو ایریشن کرتے رہتے ہیں اور پھر اٹھا کے اس کو ونڈ روز میں لے جاتے ہیں کھلے فیلڈ میں، اور وہاں بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ پانی کی مقدار جو ہے وہ رکھی جائے برابر 55% to 60% یا 40، یہ ڈپینڈ کرے گا مٹیریل آپ کا کیسا ہے۔ وہ پانی کو آپ نے وہ مقدار دینی ہے، اس کے بعد آپ نے پراپر ٹائم پہ یعنی ہفتے میں 2 دفعہ، وہ پھر ڈپینڈ کرے گا آپ نے کون سا مٹیریل استعمال کیا، تو ہم اس کو ایریشن دیتے ہیں۔ یہ ایروبک ڈائجیشن مٹیریل ہے اور اس کو کہتے ہیں کمپوسٹنگ۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ جنرلی جب فرض کریں آپ نے 1 ٹن را مٹیریل لے کے آئے تو آپ کو تقریباً 700-725 کلو گرام جو ہے وہ آپ کو کمپوسٹ فنش کمپوسٹ مل جاتی ہے، اور پھر وہی سی این ریشو والی بات ہوگی کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ منیور ہے، آپ کے پاس اسٹرا ہے، آپ اس کو مکس کریں گے آپس میں، اور آپ کو انالیسس بھی کرنا پڑے گا کہ بھئی یعنی جو گندم کا اسٹرا ہے اس کی سی این ریشو کیا ہے، وہ بڑی ہائی ہوتی ہے، اسی طرح رائس ہے، اسی طرح آپ کی کھوری ہے، تو ہر ایک کی جو سی این ریشو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی ڈیکمپوز نہیں ہوگا، تو اس کو 25 پہ لانے کے لیے آپ کو نائٹروجن سورس جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو اس میں آپ جو آپ کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کوئی بھی لیگومینس کراپ جو ہے وہ جنتر آپ بیج لیں، آپ کا چھٹالا ہے، آپ کا گوارا ہے،
ان کو جب آپ مکس کریں گے تو ان میں زیادہ نیچرل نائٹروجن ہوتی ہے, تو وہ جب وہ CN ریشو 25 سے نیچے آ جائے گی تو وہ خود بخود ہی وہ جو ہے وہ ڈیکمپوز کرنا شروع کر دے گا. لیکن اس میں نے جو چیزیں کی, میں اس کو نام دیتا ہوں فرمی کمپوسٹنگ کا, یعنی کچھ مائکروبز استعمال کرتے ہیں, اس کی 15 دن کے لیے اینروبک فرمنٹیشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ونڈ رو میں لے جا کے اس کی کمپوسٹنگ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی موٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ میرے تجربے کے مطابق جو 725 یا 750 کلو گرام بنتی تھی کمپوسٹ, وہ بڑھ کے 850 تک چلی گئی, اور وہ نائٹروجن, فاسفورس, اور خاص طور پہ نائٹروجن کی شکل میں اور کاربن کی شکل میں, کاربن سیکویسٹریشن ہم اس کو کہتے ہیں, وہ دونوں کانٹینٹ تھے وہ زیادہ ہو گئے اور وہ رچ ہو گئی, اور وہ زیادہ ایکسیپٹیبل تھی فارمرز کو ایز آرگینک سورس آف یور نیوٹرینٹس. ڈاکٹر صاحب, یہ بایوچار والے جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ مسلسل اگر اس کو استعمال کیا جائے تو 70 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے. ابھی میں جو آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بلینز آف ڈالرز کی یہ مارکیٹ ہے, آرگینک ویجیٹیبلز ہے, آرگینک فوڈ ہے, آرگینک اجناس ہیں, آرگینک فروٹس ہیں. تو یہ پاکستان کا تو انفارچونیٹلی کوئی حصہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو لیکن یہاں پر ایک چیز لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ راشد صاحب نے سوال کیا ہے کہ آرگینک فصل جو ہے وہ روایتی فصل کے مقابلے میں مہنگی پڑتی ہے ایک, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ لے کر جاتا ہوں تو مجھے اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے ان آرگینک والوں کو مل جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بھی شعور چاہیے. میں سب سے پہلے کہوں گا, جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ آپ اس سینس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ زیادہ آتی ہے کہ پیداوار کم ہوتی ہے, لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ یہ بھی تو ساتھ دیکھیں کہ آپ کو اتنی پیداوار لینے کے لیے جو جدید زراعت کا طریقہ کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, کتنی انرجی لگانی پڑتی ہے, اور کیا خرچہ آتا ہے. آرگینک میں خرچہ بھی کم آتا ہے اور آمدن بھی بہتر ہوتی ہے. المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 10 سال میں آرگینک کی مارکیٹ دنیا کی $200 ارب سے بھی بڑھ گئی ہے, اور اس وقت یہ فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ 2024-25 تک یہ $300 ارب کی مارکیٹ ہو جائے گی. لیکن ہمارے حکومتی ادارے وہ پتہ نہیں کون سی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کام کرنے سے دوری اختیار کر لی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اداروں کے سربراہان کو پوچھنا چاہیے وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اب کارپوریٹ سیکٹر کچھ لوگ مل کے انفرادی طور پہ, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار بھائیوں کو کسی کے ساتھ مل کے ان اداروں کو پاکستان میں لے کے ہیں جو ہماری آرگینک پہ کام کریں اور آرگینک ٹریڈنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آرگینک سرٹیفکیشن کا ایشو ہے اور آرگینک ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا ایشو ہے. آپ آرگینک کی کاشت کے لیے جتنا آپ ایک حصہ لگا سکتے ہیں اس کو لگائیں, اور انشاءاللہ ہم کسان ٹی وی اور کچھ اداروں کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تاکہ آپ کو اداروں کے ساتھ لنک کریں. چاہے آپ سبزیاں پیدا کرتے ہیں آرگینک, چاہے آپ پھل پیدا کرتے ہیں آرگینک, چاہے آپ فوڈر پیدا کرتے ہیں آرگینک. آپ ایڈ کریں یس پلیز. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک میجر شفٹ آ رہا ہے فرام ٹوٹل پروڈکشن ٹو دی پروفیٹیبلٹی آف دا فارمر. تو اس کے لیے پھر آرگینک کی طرف جو ہے وہ حکومت کا جھکاؤ بھی ہو رہا ہے. اور 2008 میں ایک نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں انسٹیٹیوٹ بنایا گیا, اس نے اپنا کام شروع کیا. اس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پیپرز بھی پبلش ہوئے, اور یہاں تک پہنچے کہ وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کی ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا تاکہ ہم اپنے فارمرز کو اس فورم سے جو ہے وہ ٹریننگ دینا شروع کریں اور سرٹیفکیشن کا کچھ سسٹم بنائیں. لیکن بدقسمتی پھر ہوئی کہ 2015 میں اس سارے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا, اور اب میرے حساب سے کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی ریسرچ اسٹیشن پہ اس قسم کا کوئی انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے جو ہمارے فارمرز کی ہیلپ کر سکے. ہاں, ہمارے فارمرز نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں, اپنے انڈیویجول لیول پہ پاکٹس میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن پھر وہی بات کہ جب تک سرٹیفکیشن نہیں ہوگی, اس پروسیس میں سے نہیں گزریں گے, دنیا میں کوئی بھی بندہ آپ کی پروڈکٹ کو آرگینک کے طور پر نہیں لے گا. اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنا ہمارا رین فیڈ ایریا ہے وہ تو نیچرلی ہی جو ہے وہ آرگینک, اسے ہمیں صرف مینیج کرنا ہے.
اس میں ہمیں انٹرنیشنل لاز کو لے کے آنا ہے, اپنے فارمرز کی ٹریننگ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ ماشاءاللہ ایک پریکٹیکل آرگینک فارمر ہیں, یہ مجھے بتائیں جب آرگینک کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ ہر چیز دیسی ہونی چاہیے, کراپ ویسٹ میرے گھر کا ہی ہو, گوبر جو ہے میرے گھر کا ہو, اس کا پیشاب میرے گھر کا ہو, کھوری میرے گھر کی ہو, رائی سٹرا میرے گھر کا ہو. کیا بیج جو ہے وہ دیسی ہی ہونا چاہیے یا میں ہائیبریڈ بیج بھی استعمال کر سکتا ہوں؟ ایک بنیادی چیز ہے فصل کو آگے لے کے جانے کے لیے. ہائیبریڈ ایک ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں سیڈ بنتا ہے, اور وہ بھی کراسنگ کی ٹیکنالوجی ہے کیسے کرتے ہیں. ہاں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈ نہ ہو, اس کے علاوہ جتنے سیڈ ہیں اوپن پالینیٹڈ اور ہائیبریڈ, ان کو بالکل آپ آرگینک طریقے سے کاشت کر سکتے ہیں, فصل بھی لے سکتے ہیں. اور ہائیبریڈ بیسیکلی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان پٹ بہت زیادہ لیتا ہے کیونکہ اسے پیداوار زیادہ دینی ہوتی ہے. جب بھی پیداوار زیادہ دیتا ہے تو ان پٹ بھی اسی طرح ڈیمانڈ کرتا ہے. پھر یہ کمپنی اس کا پروپرائٹری آئٹم ہوتا ہے, اس لیے مہنگا بھی ہوتا ہے. ہمارے اپنے روایتی فصلوں میں ہمارے روایتی بیج جو ہیں ان میں بھی کافی پوٹینشیل ہے, لیکن ہائیبریڈ جو ہے اس کا ٹائم بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے, اتنے دن میں یہ کراپ میچور ہو جائے گی. تو ہائیبریڈ کو بھی اگر آپ اسی طرح نیوٹریشنل مینجمنٹ اس کی کر لیں تو ہم کر سکتے ہیں. بالکل آپ کر سکتے ہیں. جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپ جو ہے وہ سیڈ وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہائیبریڈ, ان کا سوال بھی ہائیبریڈ کا ہی ہے. اب یہ ہے کہ اگر کیڑے آ جائے اور فصل آپ کی آرگینک ہو اور کیڑوں سے بچانا ہو تو پھر کیا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال میرا آپ دونوں سے ہے. بہت آسان طریقہ ہے. اس کو میں نے خود اس کو پریکٹیکل کیا تھا اپنے, میرے پاس کسی زمانے میں کینو کا باغ تھا, اب تو وہ نہیں ہے, تو وہ وہاں کالا سرکل بننا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے را فارم کے سالٹس لے کے ان کا سلوشن بنایا اور خود اس کو پریکٹیکلی پہلے ایک اسپرے کیا. اس کے بعد وہ میرے پتے بھی سٹکی ہو گئے, کہیں کاپر بھی جا رہا ہے, میگنیشیم بھی جا رہی ہے, بوران بھی جا رہا ہے, آئرن بھی جا رہی ہے, زنک بھی جا رہا ہے. بہت کمپلیکس میں نے اس اسٹرکچر والا سلوشن بنایا, بڑا ناپ تول کے بنایا. اس میں اس کی ٹاکسیسٹی لیولز کو ہر ایک کو میں نے سامنے رکھا. کوئی کیڑا ایک سالٹ کے, اور یہ سالٹ نیچرل ہوتے ہیں سارے, اور یہ آرگینک کے ڈومین میں, نیچرل سالٹ سارے آرگینک ڈومین میں آ جاتے ہیں. پروسیس جو انڈسٹریل پروسیس میں پروسیس ہو کے چیز بنتی ہے وہ اس میں نہیں رہتا. نیچرل اگر آپ راک فاسفیٹ لیتے ہیں تو وہ آرگینک ہے. تو اس کا یہ ہوا کہ میرے ادھر نہ کیڑا جو آتا تھا, نہ سفید مکھی آئی, نہ میرا تیلا آیا. بالکل اس کیڑوں کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. پھر بہت سارے طریقے ہیں, بعض دفعہ بہت سارے پھول لگائے جاتے ہیں سائڈوں پہ, ایون ہمارے کیش کراپ, ہاں ایز اے کیش کراپ بھی ہو جاتا ہے, اور کیڑوں کو بھی دور رکھتی ہے بڑے پودوں سے. جب ہم امبیلنس فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں, یعنی ہمارا جو طریقہ واردات ہے کہ ہم نائٹروجن زیادہ ڈال دیتے ہیں, تو اس سے وہ پودے میں سپلیمنٹس آتی ہے, کیڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں فاسفورس اور پوٹیشیم اور سلیکون اور کیلشیم کا اچھا کمبینیشن دیں گے, یعنی کنونشنل جو ایگریکلچر اس میں بھی, تو کیڑا کم آئے گا. بیلنس فرٹیلائزر کی جو کانسیپٹ ہے اس کو لانا پڑے گا. وہ آرگینک بھی ہے, وہ ان آرگینک بھی ہے. تو آرگینک میں پھر وہی ہے کہ نیچرلی جتنے بھی آرگینک سورسز ہیں اس میں وہ بیلنس موجود ہوتا ہے. جب وہ موجود ہوتا ہے تو اس میں پھر کیڑا بھی کم آئے گا, نمبر 1. نمبر 2, اگر کیڑا آ بھی جائے تو آرگینک پیسٹیسائڈز جو ہیں وہ بنائے گئے دنیا میں اور وہ استعمال ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کا نیم آئل ہے, اس کے سب سے بڑی اگزامپل آپ کا اک کا ایکسٹریکٹ ہے, آپ کے تمباکو کا ایکسٹریکٹ ہے, آپ کا تتورے کا ایکسٹریکٹ ہے, اور ایون سو اینڈ سو جو بھی آصف نے کہا کہ اوکے کا پانی جو ہے یہ ایزیلی اویلیبل ہے, فریلی اویلیبل ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا. بڑی پیاری باتیں ہوئی ہیں. آپ کے حقے کے پانی سے مجھے یاد آتا ہے کہ جو میرے دوست جانور پالتے ہیں, اور ان کے کوئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو کپڑا بھی کھا جاتے ہیں اور مٹی بھی کھا جاتے ہیں, اس کا بہترین علاج جو ہے, اس کا بہترین علاج وہ یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ حقے کا پانی اس کو دے دیا جائے, وہ زندگی بھر یہ کام نہیں کرے گا. تو ہم آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ کئی کام گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, اس میں سرٹیفیکیشن ہے. انفارچونیٹلی وہ جو انسٹیٹیوٹ بنا تھا وہ بند ہو گیا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ خبر بتائی ہے وہ انہوں نے کام دوبارہ پھر اس سمت میں گورنمنٹ نے جانا شروع کر دیا ہے. تو ہم نے اگر 30 میل کا سفر طے کرنا ہے تو ہم کم از کم 1 میل سے تو شروع کریں. تو جو آج باتیں ہوئی ہیں, یہ جب تک یہ ٹریڈ کا جو پلیٹ فارم بنتا ہے, گروپس بنتے ہیں, یہ ریڈی میڈ چیز اویلیبل ہوتی ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے, آڈیٹرز آتے ہیں, ہم کم از کم اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ خوش رکھے. السلام علیکم.